ماشاءاللہ.
ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن کے گل کملانے لگے جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن کے گل کملانے لگے انسان جب اپنی بچی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے ہر زندگی قدم ہر زندگی ظلم قدم ہے گرم آبادار محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے اے جبر کے شعلے اب ابرے اخلاص سے سب بجھ جائے مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا آدم کے لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا انسان ہے جس کی امت میں آنے کا نام معظم کیا اور ابراہیم نے خواہش کی تو رب نے انہیں سجدہ دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ او دیکھو عبداللہ کے گھر او دیکھو عبداللہ کے گھر سب نبیوں کے سردار محمد آ گئے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بت خانے سارے کا پھوٹے کعبے کے صنم گھرانے لگے اب کفر کی ظلمت ختم ہوئی دنیا سے اندھیرے جانے لگے بت خانے سارے کا پھوٹے کعبے کے صنم گھرانے لگے اب کفر کی ظلمت ختم ہوئی
माशाल्लाह। उसके बाद फातिमा मुल्ला रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अल्लज़ीना अमतनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबे कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम। अस्हाबे का तज़किरा होगा जिनके बारे में अल्लाह जल्ल जलालुहु व मनवालुहु ने इरशाद फरमाया, ए वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह पाक ने तक़वा के लिए खालिस कर दिया, इनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान और अज्र अज़ीम है। नेज़ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी जुबान से फरमाया, अल्लाह व बरकातहू, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, मेरी किस्मत जमाने को खुदा का नाम काफी है, मेरी किस्मत जमाने को खुदा का नाम काफी है, हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। जो पूछा कमाली वाले ने, कहा सिद्दीक़ अकबर ने, जो पूछा कमाली वाले ने, कहा सिद्दीक़ अकबर ने, मेरे सारे घराने को खुदा का नाम काफी है, बदलता है खुदा का ज़िक्र करती हूँ, सुकूने क़ल्ब मिलता है बेशक बेशक मैं रामपुर के जामिया मस्जिद के मदरसे में रोज़ाना तालीम हासिल करने जाती हूँ। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी दीन की बातें बताते हैं, नमाज के मुतालिक, गुस्ल के फ़राइज़ और वज़ू के फ़राइज़ और बहुत सारे बातें बताते हैं। तुम भी चलो, आपको भी ये बातें मालूम हो जाएगी। हमना तो सब मालूम है, आम धोने का मालूम है, वज़ू करने का मालूम है और को तो नमाज पढ़ने का भी मालूम है। अच्छा बहन, ये बताओ गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो रोज़ आऊँगा। इसमें 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 साबुनदानी, नंबर 2 बकेट में लोटा रहनी, नंबर 3 आम सारा पानी पानी। वाह वाह बहन, तेरा तो जवाब नहीं, एक फ़राइज़ नहीं, ये तो जहालत की बातें हैं। मेरी बहन गुस्ल के फ़राइज़ मैं बताती हूँ, सुनो। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना के एक बाल के बराबर कोई जगह सूखी ना रहे। मेरी बहन ये है गुस्ल के फ़राइज़। मुझे तो मालूम ही नहीं था। अच्छा बहन, एक और सवाल करूं? ये जो मैं आपको सवाल कर रही हूँ, ये चीजें हमारे मदरसे में बच्चे बच्चे को मालूम है। अच्छा बहन, ये बताओ वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? मैंने अब वज़ू में 5 बोलेंगे। वज़ू में 5 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 मुंडी धोना, नंबर 2 आधे आधे हाथ धोना, नंबर 3 बाल पर हाथ फिराना, नंबर 4 घुटनों तक पाँव धोना, नंबर 5 इसके बाद नमाज को जाना। अभी नमाज के फ़राइज़ बोलूं क्या? मेरी बहन ये सब गलत है। अच्छा मैं आपको फ़राइज़ बताती हूँ, सुनो। नंबर 1 पूरा चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसाज करना, नंबर 4 चौथाई सर का मसाज करना, नंबर 5 दोनों पैर टखनों समेत धोना। इसलिए मैं कहती हूँ मेरे साथ मकतब को चलो, आपको भी तमाम बातें मालूम हो जाएगी ताकि अमल करने में आसानी हो। आपा जान मुझे
तमाम लोगों से गुजारिश है अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दो। मना नहीं है, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, दुनिया की बड़ी से बड़ी तालीम दो। वक्त के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले दीन की तालीम दो, कुरान की तालीम दो। हमारे मस्जिद में भी मदरसा चलता है, यहाँ पर हमारे उस्ताद भी मौजूद है, मुलाकात करो। अपने बच्चों को मदरसा भेजने के लिए कोई ना कोई तरतीब बनाए। हमारे मस्जिद में कायदा और कुरान की और इसके साथ आसान हिसाब किताब पढ़ाई जाती है, जो कि हमारे हल्के के उलमा हिफाज की बड़ी मेहनत लगती है। वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम फी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम फी अवसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम फी आखिरि कलामिना। बुजुर्गों और दोस्तों, मकतब अल-फलाह जामिया मस्जिद रामपुर का ये इजलास, ये मकतब का जलसा जिस चमन को आबाद करने वाले मौलाना जुनैद साहब, मौलाना तौसीफ साहब और हाफिज सुहेल, हाफिज सुलेमान साहब, इन तीनों ने मिलकर इस चमन को जो आबाद किया है, और आज का जो इजलास वाक़ियतन कसमिया तौर पर बखुदा अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि इतनी जुर्रत मैंने इस जलसे में बच्चों की देखी है, शायद कम जलसों में इतनी जुर्रत तलबा की देखने को मिलती है। अल्लाह ताला इन उस्तादों को जज़ाए खैर अता फरमाए, जितनी दिलेरी और हिम्मत और क़ुव्वत के साथ बच्चों ने आपके सामने एक एक मौजू पर तकरीर की शक्ल में, नात की शक्ल में, मुकालमे की शक्ल में जितने भी बयानात और जितने भी बातें आपके सामने पेश की हैं, यही आज के इस इजलास के लिए काफ़ी था। मज़ीद उसमें मुझ जैसे गुनहगार को यहाँ पे बुलाकर बच्चों की उन मासूम बातें जो बिल्कुल पाक और साफ कलाम बच्चों का था, क्योंकि बच्चों की ज़बान पाक और साफ, गुनाहों से बिल्कुल पाक बच्चों ने जो तर्जमानी शरीयत की और इस्लाम की आपके सामने पेश की है, उसके बाद मज़ीद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं थी। मैं आज बैठे बैठे जब बच्चों के ज़बान से सब कुछ सुना तो मैंने सोचा इस ज़माने के जो हालात हैं, मौजूदा ज़माने में हालात किस तरफ मुझे और आपको ले जा रहे हैं, इस वक्त ऐसे मकतब की कितनी ज़रूरत है। इसीलिए तो मैंने इसी के मुनासिबत से जो कुरान की आयत आप हज़रात के सामने पढ़ी है कि इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के दीन की नुसरत का ऐलान करने वाले उलमा और खुतबा अपने अपने मिंबरों से ऐलान करते जा रहे हैं, मन अंसारी अल्लाह, कौन है हमारी मदद को तैयार, अल्लाह के दीन की निस्बत पर मदद करने वाला। इस्लाम इस वक्त पूरी तरीके से बातिल के नरगे में आ गया है, चारों तरफ से इस्लाम पर यलगार हो रही है। इस्लाम इस वक्त, मुसलमानों का इस्लाम इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की पूरी हिफाजत में और बातिल नरगे के साथ चल रहा है। अगर ऐसे मौके पर नाजुक दौर के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब हम अपने हवारियों से सवाल किया था कि कौन मेरी मदद करने को तैयार है अल्लाह के दीन की निस्बत पर, आज मकतब के जलसों के जरिए से, जमीयत के प्लेटफॉर्म से, उलमा के बयानात से, जुमा के खिताबात से और तशरीफ व तालीम से, जमीयत के खिदमात से यह ऐलान किया जा रहा है कि मौजूदा जमाने के मुसलमानों, इस वक्त जो इस्लाम की नैया जो भंवर में फंसी हुई है उसको पार कराने के लिए कौन तैयार है। इन बच्चों ने यही सवाल आपके सामने किया था
ان بچوں نے دین کے ترجمانی آپ کے سامنے اپنی معصوم زبانوں میں کی تھی. ان بچوں نے ہنسا کر، کبھی رلا کر، اور کبھی آپ کے جذبات کو چھیڑ کر، کبھی آپ کے اندر احساسات کو پیدا کر کے جھنجھوڑ کے کہا تھا کہ آپ ابھی تک ناواقف ہیں کہ غسل کیا چیز ہے، وضو کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، شریعت سے آپ ناواقف ہیں. ان بچوں نے آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا کے چلے گئے کہ ابھی تک ہم طفل مکتب کو آنے والا جو بچہ جن علوم کو حاصل کر سکتا ہے ان علوم سے بھی ناآشنا ہے. اگر اس بھرے مجمع کے اندر باخدا کہتا ہوں میں کھڑا کر کے کچھ لوگوں کو پوچھ لو جو بچوں کی معلومات اس وقت آپ کے سامنے آئی، ان معلومات کا 10واں حصہ بھی اگر آپ مجھے سنائے تو میں جوانوں اور بوڑھوں سے بھی اگر پوچھ لوں تو بہت کم مجموعہ ایسا ہوگا جو بچوں کے علم کے مطابق بھی کچھ بتا سکے. یہ موجودہ زمانے کے حالات ہیں ہمارے. آج جس ذلت اور رسوائی کا سامنا مجھے اور آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، اور جس ذلت اور رسوائی کی طرف مجھے اور آپ کو جانا پڑ رہا ہے، کیا کبھی ہم نے اس مرض کی تشخیص کے بارے میں کبھی سوچا کہ بیماری کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ایک حاکم، ایک حکیم اور ایک ڈاکٹر بیماری کو پہچانے بغیر اگر اس کا نسخہ لکھ کر دے گا تو بجائے اس مریض کو فائدہ پہنچنے کے نقصان پہنچ سکتا ہے. مرض کی تشخیص کے بعد اگر کوئی نسخہ حکیم لکھ کر دیتا ہے، ڈاکٹر لکھ کر دیتا ہے، وہ کارآمد ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ موجودہ زمانے کے حالات جس سمت کی طرف مجھے اور آپ کو لے جا رہے ہیں، اس وقت مسلمانوں کے اندر کا مسلمانوں میں ارتداد تیزی کے ساتھ پھیلنا، مسلمان جوانوں کا ارتداد کی طرف جانا، مسلمان بچوں کو ذہنی مرتد بنانا، مسلمان بچوں کا اسلام مذہب کو چھوڑ کر باطل کے نرغے میں چلے جانا، کبھی آپ نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے کبھی سوچا ہے؟ کبھی آپ نے اس مرض کے بارے میں علاج تلاش کیا ہے؟ یہ کیا بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے آج ہماری بچیاں، مذہب اسلام کے گود میں پلنے والی بچیاں، مسلمان ماؤں کے پیٹ سے جنم لینے والی بچیاں، مسلمان گھروں میں آنکھ کھولنے والی بچیاں، مسلمان معاشرے میں جوان ہونے والی بچیاں، مسلمان باپ کے ذریعے سے پیدا ہونے والی بچیاں، مسلمانوں کے محلے میں رہنے والی بچیاں آج خود مختار بنی ہوئی ہیں اور اپنے مذہب کا اور اپنے اعتبار سے اعلان کر رہی ہیں کہ مجھے فلانا مذہب پسند ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اس وقت کئی موضوع ہم لوگ بیانات کے بنا سکتے ہیں، لیکن اس وقت کے سب سے زیادہ میں نے علماء کرام سے بھی کہتا ہوں کہ ہم ادھر ادھر کے بیانات کے بجائے موجودہ زمانے میں جو لہر چل رہی ہے، موجودہ زمانے میں جو طوفان چل رہا ہے، موجودہ زمانے میں جو لہر، باطل کی لہر، ارتداد کی لہر جو چل رہی ہے، اس کے طرف اپنے مقتدیوں کو توجہ دلاؤ کہ یہ بیماری کیوں پھیل رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی دھیان سے سوچا؟ میں ان جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پیارے پیارے جوانوں، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، شریعت نے آپ کے اوپر ذمہ دار بنایا. ان بوڑھوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شریعت کے اعتبار سے آپ کی کیا ذمہ داری؟ یہ معصوم بچے تو بڑے جوش کے ساتھ چلا چلا کر اپنے ماں کی ضمیر کو ادا کر کے کھانا کھانے کے لیے چلے گئے. ان بچوں کو بٹھا سکتے تھے ہم لوگ، وقت کی دیری کی وجہ سے ان بچوں کو بھیجا گیا، ورنہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کی آواز کی وجہ سے آپ کے ذہن میں منتشر نہ ہو جائے. اچھا ہوا ہمارے بچے چلے گئے، ان کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے مولانا جنید نے، حافظ سلیمان نے اور ہمارے مولانا توصیف نے جتنا بچوں کو پڑھایا ہے، میں نے اس کا اندازہ لگا لیا بچوں کے لیے اس وقت اتنا کافی ہے. مزید ان کو ٹانک دینے کی ضرورت نہیں ہے، مزید ان کو کیپسول اور گولی دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت کچھ انہوں نے پڑھایا ہے. کیا صلاحیتیں نکھرتی ہیں بچوں کی مکتب کے جلسے میں؟ بچوں کی کیسی صلاحیت ہے؟ کسی کے اندر تقریر کی صلاحیت ہے، کسی کے اندر تحریر کی صلاحیت ہے، کسی کے اندر معافی ضمیر کو صحیح انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت ہے، کسی کے اندر نعت پیش کر کے یہ مجنون بنے ہوئے گانے اور بجانے کے جوان اپنے نعتیہ کلام کے ذریعے سے انہیں گانوں سے ہٹا کر سرکار کی مدح، اللہ کی تعریف کی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت بچوں میں کیسے موجود ہے؟ کیا پیاری پیاری آواز تھی بچے میں،
اللہ کی تعریف، سرکار رسالت محمد آ گئے، اللہ کے رسول کی آمد کو بتلایا کہ نبی علیہ السلام کیسے موقع پر آئے۔ کتنی جہالت دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، پوری جہالت دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ آ چکی تھی۔ محمد کب آئے؟ آپ کو پتا ہے محمد پرسکون دور میں نہیں آئے، محمد اس وقت سکون اور سلامتی والے زمانے میں نہیں آئے، محمد رسول اللہ امن کے زمانے میں نہیں آئے۔ محمد رسول اللہ کی آمد کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ دنیا کی تاریخ نے آج تک ایسا زمانہ نہیں دیکھا جو زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ ایسا زمانہ آج تک دنیا کی تاریخ نے نہیں دیکھا۔ جس زمانے میں اپنی کھوک سے پیدا ہونے والی بچی کو زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، جس زمانے میں بیوی کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ماں سے شادی کرتا تھا، جس زمانے کے اندر عورت کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، جس زمانے کے اندر عورت کو نوکرانی اور ایک باندی کی حیثیت دی جاتی تھی، جس زمانے کے اندر ایک اونٹ اپنے تالاب سے، کسی کے تالاب سے پہلے اونٹ پانی پیتا تو صدیوں تک جھگڑا چلتا تھا، جس زمانے کے اندر شراب کی بنیاد پر رشتے طے ہوتے تھے، جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب ہوتی تھی آدمی اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دینے کو تیار ہوتا تھا۔ گھر دیکھنے کو جاتے تھے، لڑکے کا گھر دیکھنے کو پہلے جب جاتے تھے سرکار کے زمانے میں تو سسر صاحب داماد کو پوچھتے تھے کتنی پرانی شراب تو پی سکتا ہے؟ داماد کہتا تھا 200 سال پرانی شراب میں پی سکتا ہوں۔ سسر کہتا تھا 300 سال پرانی شراب تیرا سسرا ہونے والا سسرا پی سکتا ہے، تو 200 سال پرانی شراب پیتا ہے تو طاقت کے اعتبار سے تم میرے سے بہت پیچھے ہے، میں اپنی بچی کا نکاح تجھ سے نہیں کر سکتا۔ شراب کی بنیاد پر رشتے طے ہوتے تھے، شراب کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے تھے۔ ایسا زمانہ اس دنیا کی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس زمانے میں جو بچے نے کہا محمد آ گئے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، رحمت کی ادائیں لہرائی۔ یہ آمد کے بعد، پہلے کے اشعار آمد سے پہلے کے، اب یہ اشعار آمد کے بعد، اب تک جو اشعار پڑھا وہ آمد کے پہلے کے، آمد کے بعد کے اشعار، رحمت کی ادائیں لہرائی، دنیا کی امیدیں برآئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کی موتی برسائے، تہذیب کی شمع کو روشن کیا، اونٹوں کو چرانے والے نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کی مقدر چمکائے، اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کی چالوں کو تلسموں کو توڑا، وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرائے، تلوار بھی دی، قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی، عقبہ بھی، مرنے کو شہادت سمجھایا، بے چین دلوں کے کام آئے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، صدر جلسہ زندہ باد، حضرت مولانا عارف صاحب، زندہ باد، حضرت مولانا عارف صاحب، زندہ باد، جمعیت علماء، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سرکار کی عمل۔ توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا جھنڈا جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا جھنڈا جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنج لائے، شیطان ہزاروں بل کھائے، اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں آنسو برآئے، محمد آ گئے۔ اس کی ترجمانی میں نے آپ کے سامنے ان اشعار کی شکل میں کیا جو ماہر القادری نے لکھے ہیں۔ کیا اشعار ہیں، کیا ترجمانی کی ہے سرکار دو عالم کی آمد کی، سرکار کے آنے سے پہلے زمانے کی کیا ترجمانی ہے، سرکار سے آنے کے بعد کی سرکار کی زندگی کی کیا ترجمانی ہے، کیا سرکار کی زندگی تھی۔ ان اشعار میں بتایا گیا بیدار ہونے کا وقت ہے، بیدار، بیدار مغز چاہیے، بیدار جوانوں چھوڑ دو اپنی یہ
اپنے ٹائم پاس کی عادت. بچی نے آ کر جھنجھوڑ کے چلے گئے جوانوں کو. یہ ٹاپک اگر بچہ بولتا تو بات الگ تھی. لڑکی نے ہمارے منہ پہ تماچا مار کے چلی گئی. گٹکا 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 کھانے سے کیا ہوتا ہے یہی جانتی ہیں بچیاں کہ گٹکا کھانے والے آج کے مرد اپنی عورتوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کتنی مصیبت بن چکے ہیں. اسی مظلوم کی فریاد تھی. وہ لڑکی کی تقریر نہیں تھی. جب وہ لڑکی بچی ایک گٹکے کے بارے میں کہہ رہی تھی تو میں اسی وقت میرے دماغ میں بات گھوم رہی تھی کہ مظلوم کی فریاد ہے. یہ کیا ہے؟ مظلوم کی فریاد ہے جو لڑکی کی شکل کے اندر کھڑی ہو کر تمام عورتوں کی ترجمانی کرنے کے لیے بچی کہہ رہی ہے اے گٹکا کھانے والے جوانوں، اے شراب کا نشہ کرنے والے جوانوں، تمہاری گھروں کی عورتیں تمہاری اس حرکت پر اتنی زیادہ ناراض ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ ناراض ہو گئی ہیں کہ ان کی زندگیاں دنیا میں جہنم بن چکی ہیں. کہ معاشرے کی آبادی ہے، یہ سماج کی ذمہ داری ہے، یہ جوانوں کا کردار ہے، یہ خالد بن ولید کا کردار ہے، یہ اسامہ بن زید کا کردار ہے، یہ طارق بن جمیل کا کردار ہے، یہ محمد بن طارق کا جو کردار ہے، یہ محمد بن قاسم کا کردار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا جوان ہے جو اپنی ترجمان اپنی زندگی کو اس طریقے سے پیش کر رہا ہے؟ ہم نے کبھی اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. اکثر جوان نظر آ رہے ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں آج آپ کی ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتا ہوں. آپ اس دور سے نکل چکے ہو جس دور میں اس بچوں نے زندگی گزارنا شروع کیا ہے. ان بچوں سے ہم کہہ سکتے ہو کہ مکتب کو آیا کرو، بار بار آیا کرو، مکتب پڑھا کرو. لیکن اگر آپ کو ہم کہیں گے کہ مکتب کو آؤ تو آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے. آپ کہیں گے کہ ہمارا دور نکل گیا، یہ بچپنا تھا پڑھنے کا، اس دور سے ہم نکل گئے ہیں، اب جوانی کے ڈھیلی پر قدم رکھے ہیں، اب ہمیں مکتب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء سے کانٹیکٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سوشل میڈیا کے کھلاڑی ہیں، ہم سوشل میڈیا میں دن رات رہتے ہیں، ہماری مصروفیت بڑھ گئی ہے، ہمارے ہاتھوں سے موبائل ختم نہیں ہوتا، ہماری زندگیاں موبائل کے اندر مست ہو گئی ہیں. بغیر نیٹ پیک کے ہماری زندگی نہیں گزرتی. ہمیں رات میں نیند نہیں آتی، ہمیں چین نہیں آتا، ہماری راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے. ہم نے موبائل کے ساتھ اپنی لائف کو سیٹ کر لیا ہے. یہ ہمارے جوانوں کی طرف سے یہ باتیں ہم کو سننے میں ملیں گی. بیٹا ایک آدھے گھنٹے کے لیے آ جانا. آپ جوان ہیں، مدرسے اور مسجد کے علماء کے پاس بیٹھ کر، مسجد کے اماموں کے پاس بیٹھ کر کچھ پڑھ لیں. مولانا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، نہیں ہے میرے پاس ٹائم. وہی جوان عشاء کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتا، عشاء کی نماز کے بعد کھانا بھی کھاتا نہیں، اور کھانا بھی جلدی جلدی کھا لیا. اسے اپنے موبائل کے ذریعے سے دل بہلانا ہوتا ہے، اور وہ رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک موبائل میں مست رہتا ہے. وہاں پہ موبائل کو دینے کے لیے ٹائم ہے، علماء کے پاس بیٹھ کر اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا میں اگر سیلاب آ رہا ہے تو عقائد پر جو حملہ ہونے کا سیلاب ہے. چاروں طرف سے عقیدوں پر حملہ، چاروں طرف سے ذہنی مرتد بنانے کا حملہ، چاروں طرف سے ایسی محنت ہو رہی ہے کہ ارتداد بڑے تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. مرتد بنانے کی کوشش، مرتد بنانے کی کوشش. یہ چاروں طرف سے ذہنی ارتداد، مکمل طور پہ مرتد بنانے کی کوشش چاروں طرف ہو رہی ہے. لیکن سمجھنے کو تیار نہیں. ہمارا جوان اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہو، سرکار دو عالم حضرت محمد عربی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہو، دین اسلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہو، تقدیر پر ہمارا کیا عقیدہ ہو، فرشتوں پر ہمارا کیا عقیدہ ہو، قرآن مقدس پر ہمارا کیا عقیدہ ہو. یہ بنیادی عقائد جو ایمان مفصل میں بیان کیے گئے ہیں، آج کے جوان کو ان بنیادی عقائد کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آج کے بوڑھوں کو ان عقائد کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آج اللہ کی ذات کے ساتھ کھلواڑ بڑا مشکل، یہ باطل طاقتوں کے لیے تھوڑا سا مشکل بن گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جگہ جگہ پہ حملہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے دیکھا
مسلمانوں کے دلوں سے توحید کو نکالنا بڑا مشکل ہے، تو انہوں نے رسالت کے ذریعے سے توحید پر ڈکیٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی رسالت کو، آپ علیہ السلام کی رسالت جو مسلم ہے، جو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس کو مشکوک بنانے کی باطل طاقتیں کوشش کر رہی ہیں۔ اللہ کی ذات سے ہمارا یقین ہٹے، اللہ کے صفات، اللہ کے ذاتی ناموں میں، اللہ کے صفاتی ناموں میں ہم شک کرنے والے بن جائے۔ جو صفات اللہ کے ساتھ متصف ہیں، جو صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جن صفات کو اللہ کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے، وہ صفات غیر اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ آج باطل طاقتوں کی طاقت ایک سازش ہے۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ، وہ اپنا پلاننگ کر رہے ہیں اور اپنے پلاننگ میں سکسیس اور کامیابی ہو رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باطل طاقتوں کو کامیابی کیوں مل رہی ہے؟ باطل طاقتوں کو کامیابی اس لیے مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا کہ تم محنت کرو اور میں اس کا نتیجہ نہ نکالوں۔ محنت کرنے والا مسلمان ہو یا کافر، محنت کرنے والا شرابی ہو یا کبابی، محنت کرنے والا فاجر ہو یا دیندار متقی پرہیزگار، اس کا نتیجہ، اس کا پھل تو دنیا میں اللہ اس کو دے گا۔ ایک شرابی آدمی کھیتی میں جا کے اناج ڈالے گا تو کیا اس میں سے فصل نہیں نکلے گی؟ ایک متقی پرہیزگار جا کے کھیتی میں اناج ڈالے گا، کیا اس میں سے فصل نہیں نکلے گی؟ ایک شرابی آدمی دکان کھولے گا، کیا اس کا بزنس نہیں ہوگا؟ ایک شرابی آدمی اگر کوئی کام کرے گا تو اس کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے تو دنیا کے اندر اعلان کر دیا، جو محنت کرے گا میں اس کے اعمال کو نہیں دیکھوں گا، میں اس کے عمل کا بدلہ اس کو دے دوں گا، لیکن اعمال کو تو دیکھا جائے گا قیامت کے دن ہی۔ اچھے ہوں گے تو اچھے اعمال کے ساتھ، برے ہوں گے تو برے اعمال کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ دنیا کے اندر اگر دنیا کے تمام فرقے باطل طاقتیں اگر جم کر محنت کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جھنجھوڑیں گے، مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں، ان کا ایمان کتنا متاثر ہوتا ہے، ان کے ایمان میں کتنی مضبوطی آتی ہے۔ یہ باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ یہ بدر کے میدان کے مجاہد بننے کو تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ یہ قربانی دینے کے میدان میں اترنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں ان حالات کو دیکھ کر، ہمیں جھنجھوڑنا چاہتے ہیں ان حالات کو دیکھ کر، اور ہمارا جوان بالکل متاثر ہونے کو تیار ہے، بالکل اثر لینے کو تیار ہے۔ کتنے حالات مسلمانوں پہ آ رہے ہیں، کیسے کیسے حالات مسلمانوں پہ آ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا قادیانی فرقہ، شکیلیت کا فتنہ اور گوہر شاہی کا فتنہ اور مہدیت کا دعویٰ، عیسائیت کا دعویٰ، اللہ کی ذات میں شک، نبی علیہ السلام کی رسالت جو خاتم الانبیاء ہیں ان کی رسالت پر شک، عقیدے آخرت پر حملہ، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر شک میں ڈالنا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر بہت سارے ایسے چیزوں کا ملانا جس کی وجہ سے مسلمان شک میں پڑ جائے۔ آج غیر محسوس طریقے پر ہمارے اندر یہ زہر کھول کے پلایا جا رہا ہے، غیر محسوس طریقے پر۔ اس وقت مکتب پڑھانے والے علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، طلبہ کو زیادہ تر عقائد میں پختہ کرے، کم یاد ہو چلے گا، اور اسی طریقے سے قرآن پختہ ہو، عقیدے مضبوط ہو۔ ہماری بچیاں دعائیں بعد میں بھی یاد کر سکتی ہیں، ہمارے بچے دعائیں بعد میں بھی یاد کر سکتے ہیں، لیکن دل میں ان کے عقیدہ اتنا مضبوط بن جائے کہ آپ کے پاس سے مکتب چھوڑ کر چلے جائیں، کالج کے ماحول میں ہو یا یونیورسٹی کے ماحول میں ہو، جب ان کے عقیدے پر زد پڑے تو اپنے استاد کا پڑھایا وہ سبق عقیدے کے اعتبار سے ان کو یاد آ جائے۔ جب ان کے دل کے اندر بات ڈالی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کی ذات کو مشکوک بنانے کے لیے نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین میرے اور آپ کی ماں پر ایسا خطرناک الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس الزام کے تحت مسلمان خود بھی اس کے دفاع میں جواب نہیں دے سکتے۔ کئی کالج کے بچے اور بچیاں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ نبی علیہ السلام کے نکاحوں میں کیا مصلحت تھی، آپ نے نکاح کیا تو کیوں کیا،
اور چھوٹی کم عمری میں شادی کی تو کیوں کی؟ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے؟ ایک ایک شوشہ چھیڑ کر مسلمانوں کے ایمان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی جا رہی، ایک ایک شوشہ۔ اسکول کی کتابوں میں دیکھو کہ کیا کیا سبق آ رہا ہے، آئندہ سال آپ دیکھیں گے خون کے آنسو روئیں گے، کیا کیا سبق اسکول کی کتابوں میں آ رہا ہے، اور کتنے کیسے شرکیہ عقائد اس کے اندر ڈالے جا رہے ہیں جو مسلمانوں کو پڑھنا پڑے گا اور مسلمان ٹیچرز کو پڑھانا پڑے گا۔ ہم لوگ اپنی ایمان کے بارے میں خود مطمئن نہیں ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں آنے والے فتنوں کا مقابلہ ہم کیسے کریں۔ اب ایک فتنہ جو چل رہا ہے شکیل بن حنیف کا، جانتے ہو آپ؟ ہاں ماشاءاللہ اس کی جمعیت علماء رفقی بنہٹی اور باگل کوٹ کی جمعیت نے اس کے اوپر کچھ اقدامات کیے ہیں، میں نے واٹس ایپ پہ دیکھا اور کچھ محنتیں شروع کر دی ہیں۔ یہ فتنہ نیا فتنہ نہیں ہے، آپ اس فتنے کے بارے میں کبھی گھبرانا نہیں، یہ فتنہ تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، ایسے فتنے تو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ ہر زمانے میں قذاب دجال پیدا ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 قذاب پیدا ہوں گے۔ کتنے قذاب؟ 30۔ میرے بعد 30 قذاب پیدا ہوں گے جو اللہ کی ذات کو مشکوک بنائے بتائیں گے، اپنے بارے میں نبوت کا اعلان کریں گے اور اپنے بارے میں لوگوں کے سامنے وہ سارے عقیدے پیش کریں گے جو بالکل باطل اور بے بنیاد ہوں گے، حالانکہ میں خاتم نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والے میرے بعد 30 کذاب پیدا ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے حضور کے زمانے سے لے کر اب تک کئی کذاب پیدا ہوئے، لیکن ان میں سے کچھ توبہ کر لی ہے اور موت سے پہلے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، لیکن 25 کذاب کا میں ذکر ابھی آپ کے سامنے کر سکتا ہوں جنہوں نے بغیر توبہ کے زندگی سے اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ 25 کذاب نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایسا دعویٰ کیا ہے امت کے سامنے جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ ان کے علاوہ بہت سارے جو دعویٰ کرنے والے ہیں لیکن ان کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ملی ہے، ان کا تذکرہ اس لسٹ میں نہیں آئے گا۔ 25 نہیں 25 جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نبوت کا یا مہدیت کا یا عیسائیت کا دعویٰ کرنا اپنا شیوا بنا لیا۔ ہر زمانے میں مردود ہوئے، ہر زمانے میں ان پر پھٹکار ہوئی، ہر زمانے میں لعنت برسی، ان کے ماننے والوں کی ایک جماعت تیار ہوئی، اللہ نے ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ ارے مسلمانوں، اب تک تمہیں اپنے نبی پر مکمل یقین نہیں ہے؟ ارے نہیں ہے؟ کیا تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے؟ کون ہے مسلمان جو اس بات پہ شک کرے؟ وہ اسی مجمع کے اندر اگر کوئی ہے وہ سچی پکی توبہ کر لے کہ میں پیغمبر اسلام کو آخری نبی نہیں مانتا تو میں مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے اپنے آپ کے بارے میں امتی کہنا یہ شرم کی بات ہے، یہ چلو بھر پانی میں ڈوبنے کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے 2 ملعون تو ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے ان کی کیا ہمت ہوگی ان نالائقوں کی، ان کمبختوں کی، انہوں نے کیسی اپنے اندر فرعونیت کو پیدا کیا ہوگا، سرکار کی موجودگی میں اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ بقیہ وہ تو سرکار کے انتقال کے بعد، لیکن حضور کی موجودگی میں مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، یہ دونوں ایسے خبیث ترین انسان تھے جنہوں نے اپنی نبوت کا اعلان سرکار کے زمانے میں کیا تھا، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، اللہ کے رسول کی موجودگی میں اعلان کیا تھا۔ یمامہ کی طرف
ایک نبوت کا اعلان کر کے اپنی جماعت کو بنا لیا تھا، دوسری طرف اپنی نبوت کا اعلان کر کے اپنی جماعت کو بنا لیا تھا۔ مسلمہ قصاب اس کے نام کے ساتھ چھڑا ہوا ہے، جھوٹا بدبخت کمینہ۔ اس قصاب کو کسی نے پوچھا کہ محمد رسول اللہ جو مدینے میں ہیں ان پر قرآن نازل ہوتی ہے، اور دلیل کے طور پر وہ قرآن پیش کرتے ہیں اپنی نبوت کے بارے میں قرآن پیش کرتے ہیں۔ ان کے پاس قرآن ایسا کلام ہے جو بالکل ایسا ہے، سننے والا ایک دم متاثر ہو جاتا ہے، جو نہ ساحروں کا کلام ہے، نہ کاہنوں کا کلام ہے، نہ جھوٹوں کا کلام ہے۔ اگر تو بھی نبی ہے، تیری نبوت کا دعوے میں تو سچا ہے، تو محمد رسول اللہ کی طرح قرآن تو بھی پیش کر، ہم تیری نبوت کو تسلیم کریں گے۔ مسلمہ قذاب سے کچھ اس کے حمایتیوں نے کہا آپ بیٹھ کر کچھ قرآن تیار کیجئے، لکھیے، آپ کی امت آپ سے قرآن کا مطالبہ کر رہی ہے اور قرآن جیسی آیتوں کا مطالبہ کر رہی ہے۔ قرآن کی آیتوں کے ہم وزن کچھ آیتیں اور کچھ عربی عبارتیں آپ سے پوچھ رہی ہیں۔ آپ کے پاس دلیل میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ آپ کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ مسلمہ قذاب کئی دنوں کی محنت کے بعد کچھ عربی عبارتیں تیار کر کے آیا اور آ کر لوگوں کے سامنے کہا کہ آج مجھ پر وحی آئی ہے۔ وَلَعَادِيَاتِ کے وزن پر ایک سورت اس نے پیش کر دی، وَلَعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اس کی وزن پر اس نے ایک سورت بنائی بڑی محنت سے۔ کیا تھی وہ سورت اس کی؟ وَلَعَاجِنَاتُ أَجْنَا وَالْخَابِزَاتُ خُبْزًا وَاللَّاقِمَاتُ لُقْمًا إِهَانَةً وَسُمَنًا إِنَّ قُرَيْشٍ قَوْمًا يَعْتَدُونَ۔ کیا ترجمہ تھا اس کا؟ سننے میں تو آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ واقعتاً مولانا کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ ہاں، سننے میں تو ایسا لگ رہا تھا۔ قرآن کی آیت فصیح و بلیغ ہوتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھا جائے، اس کے اندر زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں انسان خسارے میں کہاں پر ہے، فائدے میں کہاں پر ہے۔ اس نے 3 آیتیں پڑھی، 4 آیتیں پڑھی۔ کیا کہا اس نے؟ وَالْعَاجِنَاتُ أَجْنَا وَالْخَابِزَاتُ خُبْزًا وَاللَّاقِمَاتُ لُقْمًا إِهَانَةً وَسُمَنًا إِنَّ قُرَيْشٍ قَوْمًا يَعْتَدُونَ۔ ترجمہ بتائیے، قسم ہے آٹا گوندنے والیوں کی، وَالْخَابِزَاتُ خُبْزًا، قسم ہے روٹی پکانے والی کی، وَاللَّاقِمَاتُ لُقْمًا، قسم ہے شوربے میں روٹی چور کر کھانے والی کی۔ قسم کھا رہا ہے تو کس کی؟ جو ہمیشہ عورتوں کی صحبت میں رہتا ہے، اس کے دماغوں میں عورت ہی گھومتے رہتی ہے۔ اب وہ قسم بھی کھا رہا ہے آٹا گوندنے والی بھابھی کی، روٹی بنانے والی خالہ کی، شوربے میں روٹی چور کر کھانے والی بڑی اماں کی۔ ہاں، خابزات خبزا اہانت و سمنا۔ آگے کیا بول رہا ہے؟ 3 قسم کھا کر، ان قریش قوم یعتدون، قریش خاندان بڑا ظالم خاندان ہے۔ سرکار دو عالم کا جو خاندان ہے، قریش خاندان بڑا ظالم خاندان ہے۔ حضور کے خاندان کو ظالم بتانے کے لیے کسی مخلوق کی قسم نہیں کھایا اس نے، روٹی بنانے والی، آٹا گوندنے والی کی قسم کھا رہا ہے۔ اس کی قوم نے اس کی ان آیات کو سن کر اتنا ہنسا ہے اس کے اوپر، اور اتنا اس کو پاگل گیا قرار دیا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ دوسری مرتبہ آیا جب قوم نے مطالبہ کیا اور کچھ لایا ہے، کہا کہ اور ایک آیت لایا ہوں، یا ست بنت ستعین لکی کما تنکین للماء تبترین وللشارب تمنعین۔ کیا کہا؟ اے مینڈک کی بیٹی مینڈک۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اے مینڈک کی بیٹی مینڈک، ٹھرا کتنا ٹھراتی ہے، یعنی مینڈک پانی میں ٹھراتی نا، ٹھرا کتنا ٹھراتی ہے، تیرے ٹھرانے سے پانی گندا نہیں ہوتا۔ للماء تقدرین وللشارب تمنعین، تو پانی میں چلائے گی، ٹھرائے گی، تو پینے والا پانی چھوڑ کے نہیں جائے گا، پانی آ کر ضرور پیے گا۔ یہ ترجمہ دیکھو اس کی آیت کا، کہ جنت کا ذکر ہے، نہ دوزخ کا ذکر ہے، نہ آخرت کا ہے، نہ کائے کا ہے، بنا کے لایا ہے تو کیسے بنا کے لایا ہے۔ اور
اور ایک مرتبہ آیا اس نے مسلمہ کذاب کا، میں بتا رہا ہوں کتنا بڑا کذاب تھا. الفیل ملفیل وما دراک ملفیل الخرطوم الطویل وضم قلیل. کیا کہا؟ ہاتھی ہاتھی. معلوم ہے ہاتھی کسے کہتے ہیں؟ بچوں کو بولے تو بھی بولتے ہیں. بولو بچے، ہاتھی کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی ایک جانور ہے، اس کی لمبی سونٹ ہوتی ہے، اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، وہ بڑا جسے دار ہوتا ہے. یہ آیتوں کی شکل میں بنا کے لایا ہے. الفیل ملفیل، ہاتھی ہاتھی. وما ادراک ملفیل، آپ کو معلوم ہے ہاتھی کسے کہتے ہیں؟ الخرطوم الطویل، اس کی سونٹ لمبی ہوتی ہے. وضم قلیل، اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے. جوتے سے مارنا کیا کیسے مارنا؟ قرآن تو فصیح و بلیغ کلام ہے، جس کی آیت کو سن کر عرب کے فصحاء اور بلغاء یہ کہتے تھے کہ ہم نے ایسا کلام نہیں سنا. اور فرشتوں نے کہا، جناتوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. لیلۃ الجن کے اندر جناتوں کی جماعت تک ایمان لائی اور مسلمہ کذاب کو ایمان کی توفیق نہیں ملی. ان کمینوں کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے دل میں ان کی ایسی نفرت ڈال کے جانا چاہتا ہوں میں، جیسے پاخانے سے زیادہ ان کی نفرت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے. اپنے خود کے پاخانے سے جتنی تم نفرت کرتے ہو، کسی کے اور گندگی سے نفرت کرتے ہو. یہ مدعیان نبوت اور مہدیت اور عیسائیت کا دعویٰ کرنے والے، یہ شکیل بن حنیف، یہ گوہر شاہی، یہ جتنے بھی فتنے اس زمانے میں عروج پر ہیں، آپ کے دلوں میں پیشاب اور پاخانے سے زیادہ ان خبیثوں کی نفرت ہونی چاہیے. اسی لیے تو میں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. مسلمہ کذاب کی شرارت سے نبی واقف تھے. اللہ کے رسول اس کو بددعا دیتے تھے. حضور کا انتقال ہو گیا. مسلمہ کذاب اپنی نبوت میں اور تیزی سے بڑھا. ایک طرف ایک عورت کھڑی ہو گئی جس کا نام شجاع بنت حارث تھا. کیا تھا؟ اور اس نے اعلان کر دیا، اللہ نے عورتوں میں سب سے پہلے مجھے پیغمبر بنایا ہے، میں نبیہ ہوں. اسے کہاں کا نشہ چڑھا کیا معلوم؟ مسلمہ کو دیکھ کر اس نے نبوت کا اعلان کر دیا. ایک طرف اسود انسی تھا، ایک طرف مسلمہ کذاب تھا. شجاع بنت حارث کو ہمت نہیں ہو رہی تھی حضور کے زمانے میں نبوت کا اعلان کرنے کی. جیسے حضور کا وصال ہوا، شجاع بنت حارث نے اعلان کیا، میں کیا ہوں؟ پیغمبر ہوں، نبیہ ہوں. مسلمہ کو پتا چلا، اور عورت کی طرف وہ بڑی خوبصورت تھی، جوان لڑکی عورت تھی، اس کی طرف بڑا مجموعہ جانے لگا. ہماری نبیہ اتنی بیوٹیفل، تو ہمارے نبیہ کے پیچھے پڑیں گے تو کچھ ہمیں کو بھی فائدہ ملے گا. تو اس کو دیکھ کر مسلمہ گھبرایا اور اس نے صلح نامہ بھیجا کہ تیری میری ایک جگہ ملاقات ہو جائے، ملاقات میں ہم طے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم آپس میں دونوں کی نبوت کو جم کر نبوت کا اعلان کریں گے. شجاع نے مان لیا اور مسلمہ نے خیمہ لگایا، بہت عالیشان خیمہ، اور اپنی فوج کو کھڑا کر دیا. شجاع اپنی فوج کے ساتھ آئی اور یہ بند سور کر دلہن کی طرح بند سور کر آئی. مسلمہ بھی کمرے میں بیٹھا، شجاع بھی کمرے میں چلی گئی. دونوں نبوت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تیرے اوپر کیا وحی اتری، میرے اوپر کیا اتری، میرے اوپر یہ آیت اتری، تیرے اوپر یہ آیت اتری. آیت کی چکر میں دونوں دیوانے ہو گئے ایک دوسرے کے، اور بغیر نکاح کے انہوں نے اپنی زندگی کو گندگی میں مبتلا کر دیا. نبوت کا اعلان کرنے والا خبیث، نبوت کا اعلان کرنے والی یہ عورت، خبیثہ عورت، ان دونوں نے اس کمرے میں ناجائز تعلقات قائم کر دیے. 3 دن 3 راتوں تک کمرے سے باہر نہیں آئے. پوری امت باہر انتظار کر رہی ہے کہ کیا کیا وہی اتر رہی ہے، کیا معلوم اندر کیا وہی اترے گی، کون سی کتاب باہر لائے گی ہماری نبیہ، اور ہمارے نبی صاحب کون سی کتاب لائیں گے. وہ کتاب کے انتظار میں امت دیوانی بڑھ کر پڑی ہے اور یہ دونوں بھی موج مستی کر رہے ہیں. 3 دن کے بعد واپس آئے. آنے کے بعد شجاع کی امت نے شجاع کو پوچھا. شجاع نے جب کہا میں نے مسلمہ سے شادی کر لی، تو ساری امت حیران پریشان، بغیر گواہوں کہ آپ نے شادی کیسے کر لی؟ گواہ ضروری ہے نکاح کے لیے، آپ ہی نے کہا تھا نکاح کے لیے 2 گواہ ضروری ہے، گواہ بنائے جاتے نا. شجاع نے جسٹ فوراً کہا فرشتے وہی لے کر آئے تھے، ہم نے ان کو گواہ بنا لیا. رونے کی بات ہے، فرشتے وہی لے کر آئے تھے، ہم نے ان کو گواہ بنا لیا. تو امت
سمجھ گئی کہ ہمارے نبیہ کے پاس تو فرشتے آتے جاتے ہیں. پھر امت نے دوسرا سوال کیا, آپ کا مہر کیا ہے, کتنے مہر کی عوض میں آپ کا نکاح ہوا؟ ایک دم چوکنا ہو گئی, مہر تو فرشتے نہیں لا کو دیتے, اور آپ کے پاس مہر کے پیسے کا ہے بتاؤ. آپ اندر خالی گئی تھی. اس نے کہا پھرو ذرا, آئی 2 منٹ, پھر کمرے میں چلی گئی. جا کر مسلمہ سے پوچھا, امت نے گواہ کے بارے میں پوچھا تو میں نے مطمئن کر دیا کہ فرشتے آئے تھے. مہر کے بارے میں پوچھ رہی ہے, میں کیا بتاؤں؟ مسلمہ نے کہا جا کے امت کو کہہ دو کہ مسلمہ نے آدھی نبوت, آدھے عرب کی نبوت شجاع کو دے دی ہے, آدھے عرب کی نبوت مسلمہ نے لے لی ہے. اس خوشی میں, شادی کی خوشی میں مسلمہ نے اپنے دونوں کی امتوں سے عشاء اور فجر کی نماز معاف کرنے کا اعلان کرتی ہے. محمد بن عبداللہ نے جو 5 نمازیں فرض کی تھی, 3 نمازیں تو باقی رہیں گی. مسلمہ کی امت اور شجاع کی امت آج اس مہر کے صدقے میں 2 نمازیں ان پر ماں سے پیدا ہوئے ہیں. شکیل کا باپ حنیف ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھایا ہے اور قیامت سے پہلے نازل کرے گا. شکیل بن حنیف نازل نہیں ہوا, پیدا ہوا ہے. اور حضرت عیسیٰ دمشق میں جامعہ مسجد کے مینارے کے پاس فجر کی نماز کے وقت اتریں گے. ایک روایت میں عصر ہے, ایک روایت میں فجر ہے, لیکن علماء کا متفقہ فیصلہ ہے جمہور کا کہ فجر کا وقت ہوگا. وہ رات بڑی برکت والی ہوگی جس رات کے بعد صبح آنے والی عیسیٰ اترنے والے ہوں گے. عیسیٰ دمشق میں اتریں گے اور حضرت عیسیٰ جامعہ مسجد کی مینارے پر 2 فرشتوں کے سہارے سے اتریں گے. حضرت عیسیٰ کے ہاتھ دونوں فرشتوں کے کندھوں پر ہوں گے. اس وقت جو تہجد میں جاگتا رہے گا وہ عیسیٰ کو نازل ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, چاہے وہ رکبی میں ہو چاہے بنہٹی میں ہو. نازل وہاں ہو رہے جیسے چاند کو دیکھ سکتے ہیں, عیسیٰ کو سب دیکھیں گے. اس وقت رات میں جو جاگتا ہوا رہے گا وہ عیسیٰ کا دیدار کرے گا. حدیثوں میں شکیل بن حنیف کو دیدار کرنا تو دور کی بات, انہیں منہ پھرا تو اس کا دیدار کون کریں گے, بے وقوف کا. وہ نازل ہوا ہے دمشق میں. اور حضرت عیسیٰ کا پہلا کام جیسے ہی نازل ہوں گے وہ باب لد کے پاس جا کے دجال کو ختم کریں گے. اس سے پتا چلا عیسیٰ کے آنے کے پہلے دجال آئے گا. تو مہدی آ کر 15 سال, یہ شکیل آ کے 15 سال ہوا, ابھی تک دجال کا پتا نہیں. کہاں چھپا کے رکھا ہے دجال کو؟ 9 سال میں تو آئیں گے ہو, مہدی کے بعد 9 سال میں عیسیٰ آئیں گے تو 15 سال ہو گئے, دجال نہیں آیا. دجال کو باب لد کے پاس ختم کریں گے. پھر مہدی اور عیسیٰ مل کر حکومت کریں گے 40 سال تک. حضرت عیسیٰ حکومت کریں گے, 20 سال کے بعد مہدی کا انتقال ہو جائے گا. یہ علامت قیامات میں سے اللہ کے رسول کی پیشن گوئیاں ہیں. یہ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنا رہا ہوں, متواتر حدیثوں کی باتیں سنا رہا ہوں. اس سے آج میں آپ کو 3 بنیادی باتیں بتا کر جا رہا ہوں. آج سے طے کرو انشاءاللہ. ہمارے جوانوں سے میری گزارش ہے, ارے جوان بچوں, معاشرے میں تمہارے 5 مقامات ہیں. پہلا مقام اپنا اسٹیٹس بناؤ, دوسرا مقام اپنے والدین کے فرما بردار بنو, تیسرا مقام اپنے خاندان کے لیے ایک مثالی جوان بنو, چوتھا مقام آپ اپنے کنبے کے لیے, اپنے قبیلے کے لیے, آپ اپنے بستی اور علاقے کے لیے مثالی بنو, 5واں مقام ملک کے وفادار بنو. یہ تمہارے 5 مراحل ہیں, یہ 5 تمہارے مقامات ہیں. پہلا اپنا اسٹیٹس, گھوڑے کا, گدے کا, کسی فلمی گانے والی کا اسٹیٹس موبائل میں رکھ رہے ہیں. وہ فلانے کا نام آیا, کلک کر کو دیکھو گدھا بھوک رہا ہے, یعنی پتہ کر رہا ہے کہ گدھے کے بھوکنا میرا اسٹیٹس ہے, میری شناخت اور میری پہچان ہے. اپنا اسٹیٹس صحیح بناؤ, اپنی ذات کو اچھا بناؤ. بچی نے جیسے کہا گٹکا اسٹارٹ, تمباکو سے پرہیز کرو, اپنے جیب میں بادام رکھو, اپنے جیب میں کھجور رکھو. جب بھی تمہاری زبان چٹکنے لگے, ایک بادام منہ میں ڈالو, ایک کھجور منہ میں ملا لو. میرے جوانوں, اسٹار کا بائیکاٹ کرو.
کرو اور افیون کا بائیکاٹ کرو۔ ایک 21 سال کی جوان لڑکی اپنے شوہر کو لے کر میرے گھر آئی اور رو رو کے کہنے لگی مولانا شادی ہو کے 3 سال ہو گیا، میرے شوہر کی عمر 25 سال کی ہے، روز رات میں یہ جب تک نشے کا انجیکشن نہیں لیتا اس وقت نہیں سوتا، مولانا میں بازو میں ہوتی ہوں لیکن کبھی مجھے دیکھا نہیں، نشے کا انجیکشن لے کے پوری رات سوتا رہتا ہے۔ اس کو چرس کی عادت پڑ گئی ہے، نشے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اب تو پہلے نشہ زبان سے کیا جاتا تھا، اب جوانوں کو ایسی لت لگ گئی کہ انجیکشن سے نشہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ میں پیر پڑتی ہوں آپ کے مولانا، اس کو ذرا جماعت میں لے کر جاؤ، اس کو سدھار کے لاؤ، میری زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ میرے جوان بچوں، جوان بھائیوں، میرے جوان بھائیوں، میں آپ کے سامنے بھیک مانگتا ہوں، چرس کی عادت، نشے کی عادت، گانے کی عادت، افیون کی عادت، فیس بک کی عادت، واٹس ایپ کی عادت، انسٹاگرام کی عادت، ٹک ٹاک کی عادت اور اسی طریقے سے پب جی گیم کی عادت، اس تمام عادتوں کا بائیکاٹ کر کے مثالی جوان بنو، نمازی بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرنے والا بنو، اور صحت بنانے کے لیے اپنے جیب میں بادام اور کھجور رکھو، جب بھی زبان چٹکنے لگے ایک بادام کھا لو۔ فجر کی نماز پڑھ کر جاگنگ کو جاؤ، واکنگ کو جاؤ، رننگ کو جاؤ، فٹ بال کھیلو، والی بال کھیلو، کرکٹ کھیلو، فجر کی نماز پڑھ کے جاؤ اور صحت بناؤ، تندرستی بناؤ، ہیلتھ بناؤ۔ کرکٹ کا نام لاسٹ میں لیا ہاں میں، اب نہیں بولے تو مولانا کرکٹ کو چھوڑے، نماز پڑھ کو تو ذرا کم سے کم یہ سارے جاگنگ، واکنگ، رننگ، ایکسرسائز، جم جا رہے ہیں، ایسے ہی فٹ بال والی بال کھیل رہے ہیں، یہ تو صحت کی چیزیں ہیں۔ آخری درجہ کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر لو، صحت بنا لو، اپنی تندرستی بنا لو۔ گھر میں آ کر بہو بیٹیوں پر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو کیا بزدل بن کے کھڑے رہو گے؟ کیا مقابلہ کرو گے، دفاع میں لڑو گے؟ ہاں، گھر میں سانپ آیا بولتے ہیں، عورتیں بھاگ کو آئے، سانپ آیا، کوئی مرد ہے کیا، کوئی مرد ہے کیا؟ انہیں بیٹا تھا لنگی لگا کو، انہیں بھی بھاگ کو آیا، سانپ آیا، کوئی مرد ہے کیا؟ بیوی نے یاد دلایا تمہیں تو جی مرد ہے، میں بسرا تھا، گھر میں سانپ آیا، سارے عورتیں بھاگ کو آئے، سانپ آیا، مرد ہے کیا، انہیں لنگی میں انہیں بھی بھاگ کو آیا، سانپ آیا، مرد ہے کیا؟ بیوی نے یاد دلایا، کنفیوز ہو رہی تھی، تمہیں تو مرد ہے، میں بسرا تھا۔ یہ حال ہے ہمارا۔ چوہا آیا تو انہیں پیچھے ایک ٹھیر آواز کی کو کریے، ٹھیر بول کو وہاں سے بولتا ہے کہ جا کو چوہے کو مارتا نہیں، انہیں بولتی تمہیں آوازیں بہت بھر آ رہی، لاؤں جھاڑو لو، مار دیتی چوہے کو۔ گھوس آئی اندر گھر میں، ٹھیر کیا نہیں کرتی وہ، کہیں کو آواز بھر آ رہی ہے، تو آوازیں کرتے رہو، اگے جا کو گھوس کو ڈر رہا، اب جا کے عورت کیا کرتی ہے، لکڑی لے کے گھوس کو مارتی۔ آج گھروں میں چوہا آیا تو مقابلے کی طاقت جوانوں کے پاس نہیں، گھروں میں گھوس آئی تو مقابلے کی طاقت جوانوں کے پاس نہیں۔ آج چھپکلی اور آج سانپ آیا تو مقابلے کی طاقت نہیں، کل کو باطل کی جو طاقتیں یلغار کر رہی ہیں، دن دھنا رہی ہیں ہمارے گھروں کی طرف، اگر ان کی آنکھ پڑے، کوئی مسلمان اتنا ہمت والا ہے اپنا دفاع کر سکے؟ ہے ہمارے پاس طاقت؟ مسلمان بچوں، میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں کسی کو مارنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، اپنے دفاع کے لیے بول رہا ہوں، اور یہ حکومت اور اس سویدان ہمیں اجازت دیتا ہے، ملک کا سویدان ہمیں کہتا ہے اپنے دفاع کے لیے آدمی اپنے آپ کو صحت مند بنائے۔ کریں گے انشاءاللہ، یہ اپنا اسٹیٹس بناؤ۔ دوسرا، ماں باپ کا وفادار بنو۔ بچی نے کہہ دیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جس ماں نے کھوک سے جنم دیا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اب ذرا بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کو چپ کراتا ہے، اب اماں ابا تمہیں چپ بیٹھو، بیچ میں باتیں کرو کو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اوہو، تیری پھالی تیری ماں نے بدلی ہے، بار بار پیشاب کر لیتا تھا، تیری ماں نے تیری پھالیاں بدلی ہے، دودھ پلا کے بڑا کیا ہے، آج ماں باپ کو کہتا ہے چپ بیٹھو، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، میرے دوستوں کے بیچ میں باتیں کرو کو تمہیں۔ کہاں ہے تیرا نشہ، تیرا غرور؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں اور باپ کو اف کہنے کی اجازت نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے نرمی کی بات کرو،
अल्लाह कह रहे हैं, छिड़कना, चिल्लाना, बदतमीजी की बात करने की इजाजत नहीं। माँ बाप का वफादार बनो। माँ तरस रही है बेटे से बात करने के लिए, तरस रही है। एक जवान बेटे को माँ ने पूछा, बेटा तू रोज कितना कमाता है? गुस्से में बोला, अम्मा तुझे कहीं घूमना, मैं कितना कमाता हूँ? नहीं मेरे बेटे जरा बोल तो बोल, मैं भी सुनना चाहती हूँ मेरा बेटा कितना कमाता है। डेली 1200 कमाता हूँ, देख डेली कितना कमाता हूँ? 1200। दूसरे दिन 1 घंटे में कितना कमाता है बेटे? 1 घंटे में 200 रुपये कमाता हूँ, 6 घंटे में 1200 कमाता हूँ। माँ दूसरे दिन अपने बटुए में से 200 रुपये लेके बेटे के पास आई और कहने लगी, बेटे आज 5 घंटे ड्यूटी कर ले और 1000 लेके आ, मेरे 200 रुपये ले, 1 घंटा मुझे दे दे। मैं जिंदगी में तरस रही हूँ बेटे के साथ बात करने के लिए, तू 6 घंटे जो बाहर लगा रहा है 1 घंटा मुझे दे दे और 1 घंटे के 200 रुपये मैं तुझे देती हूँ, मुझे दे दे। माँ बाप अपने बच्चों से बात करने के लिए तरस रहे हैं। फोन में बात करा तो फोन में, रिश्तेदारों के साथ बात करा तो फोन में, कहा भी रिश्तेदार का मोबाइल चल, हाँ आया था गया था, हाँ हम खा लाए थे, हाँ मिला उनको मैं, कहीं में नजर, चेहरा देख के बात करो ना। सामने रिश्तेदार बैठे हैं, तेरी खाला बैठी है, तेरा बाप बैठा है, तेरी माँ बैठी है, आज मोबाइल पे नजर है। माँ बाप को देख के बात करने की ताकत जवानों के पास नहीं है। दूसरा जो मरहला है आज के जवानों को मौजूदा दौर में अपने आप को बनाने का, वो अपने माँ बाप का वफादार बनना है। तीसरा मरहला अपने खानदान के लिए वफादार बनना है। चाचा से रिश्ता, खाला से रिश्ता, फूफू से रिश्ता, दादी से रिश्ता, सास से रिश्ता, ससुर से रिश्ता, साले से रिश्ता, सबसे रिश्ते मजबूत करो। ये रिश्तेदारी काम आएगी। बाप की दुश्मनी भाई के साथ है, तुम चचा और बड़े अब्बा से दुश्मनी मत करो। तुम अपने खानदान के लिए वफादार जवान बनो, तुम्हारे खानदानों को तरक्की दो। सबसे बड़ी ताकत खानदान की ताकत है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक मिसवाक से मैं बच्चे को मारूं उतना मार नहीं लगता, 10 मिसवाक मिला के मारूं तो ज्यादा मार लगता है। एक फर्द कुछ नहीं कर सकता, खानदान के 10 अफराद मिल जाएंगे तो मजमूई ताकत होगी। पत्थरा कुछ नहीं कर सकता, पत्थरों को मिलाएंगे तो समंदर बन जाएगा। जर्रा कुछ नहीं कर सकता, जर्रों को इकट्ठा करेंगे तो पहाड़ बन जाएगा। और इसी फूल की पत्ती कुछ नहीं कर सकती, इकट्ठा करेंगे तो माला हो जाएगी। मेरे बुजुर्गों बात खत्म कर रहा हूँ, बहुत वक्त मैं आपका लिया, माफी चाहता हूँ। बस तीसरा स्टेटस आपका ये हो, आप अपने मोहल्ले के लिए मिसाली जवान बनो। मोहल्ले में गुंडागर्दी मत करो। जिस मोहल्ले में जाए गाड़ी ऐसा स्पीड से एक्सीलेटर हाथ में चलाओ, ऐसा भगा लेते जाता कि घर की औरतां, बूढ़े, बीमारा, कहाँ का शैतान जा रहा, देखो नालायक कहीं का। एक्सीलेटर दवा को मारने वाले जवान को कत्ते जने बदुआ देते चिंगा। छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, गाड़ी भगा को जा रहा, उसे लग रहा है कि मैं बहादुर हूँ, कितनी हुई गालियां खा रहा है। मोहल्ले में ऐसा मकाम, हर मोहल्ले वाले तुम्हें सलाम करे, सलूट मारे। हिंदू लोग, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, जब तुम मोहल्ले से जा रहे हो, कितना अच्छा लड़का है, देखो कितना शरीफ आदमी, खाला आराम है, आप आराम है, आप आराम है। हिंदुओं से बात कर रहा है, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। हर एक के साथ हुस्न सलूक। अपने मोहल्ले में मिसाली बनो और मोहल्ले में तुम्हारी शनाख्त अच्छी हो, तुम्हारी आइडेंटिटी अच्छी हो, तुम्हारी खूबी अच्छी हो। 5वां मरहला, मुल्क के वफादार बनो, मुल्क के गद्दार मत बनो, नमक हराम मत बनो। जिस मुल्क की मिट्टी में तुमको दफनाया जाएगा, उसी मिट्टी से तुमको जन्म दिया गया है। हम लोग गुस्ल करके इस जमीन में जाते हैं, गुस्ल करके जाते हैं। वतन की मिट्टी को हम नापाक नहीं करते। हमें दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। कचरे को जलाया जाता है, खजाने को दफनाया जाता है। खजाने को दफनाया जाता है, कचरे को जलाया जाता है। हम खजाना हैं, इसलिए गुस्ल के साथ दफनाया जाता है। इसलिए आप इन बुनियादी अकाइद को सीखने के लिए 2 वादे करो। पहला वादा तो ये है कि हम सब अपने बच्चों को इन बुनियादी अकाइद को सीखने के लिए ये मकतब अल-फलाह जामिया मस्जिद में और अतराफ में जहाँ जहाँ मकतब चल रहे हैं, अपने बच्चों का दाखिला कराएंगे इंशाअल्लाह। वादा करो, एक घर नहीं बचेगा, एक घर का एक बच्चा नहीं बचेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा, जितनी ख़वातीन मेरी बात सुन रही हैं, अपने ईमान और अक़ीदे को बनाने के एतबार से तालीम बालगान में, बड़ों के मस्तर और मस्तरात के मकतब में जाकर अपना ईमान और अक़ीदा बनाएंगे इंशाअल्लाह।
جتنے جوان ہیں یہ اپنے مسجد کے اماموں کے پاس جا کر آدھا گھنٹہ صرف اماموں سے درخواست کرتا ہوں ان کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد دلاؤ، ان کے عقائد کو مضبوط کرو، ان کو مسائل اور عقائد سے واقف کراؤ۔ یہ بچے جا کر اپنے اپنے مسجدوں میں قرآن کی تفسیریں شروع کرو۔ ہمارے ائمہ مساجد قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے جوان قریب ہوتے ہیں، پھر ان جوانوں کو لے کر وہ بنیادی عقائد درست کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک جوان ہاتھ اٹھا کے بولو ہم اپنے علماء سے تعلق قائم کر کے تفسیر کے حلقوں میں اور علماء سے تعلق کو جوڑ کر ہم لوگ عقائد کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ سارے جوان ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ بچوں کو مکتب بھیجو، مستورات پردے کی حالت میں اجتماعی تعلیم دعوت کے کاموں کے ساتھ مستورات کے مکتب میں رہو۔ جوان بچے علماء سے تعلق کو قائم کرو، جتنے بوڑھے ہیں وہ بھی اپنے عقائد کو ٹھیک کرو مرنے سے پہلے پہلے، اور اللہ کے راستے میں 4 مہینے اور چلے لگاؤ، کیونکہ تبلیغ ہماری وہ ماں ہے جس کی چھاتی سے ہم نے دودھ پیا ہے۔ ہمارے سارے بیانات کے بعد ہم کہاں آئیں گے؟ اپنی اماں کے پاس ہی آئیں گے۔ جتنے علماء بیٹھے ہیں 73 یہ سب تبلیغ کے برکت سے ہیں، اور ہم سب نے تبلیغ کی چھاتی سے دودھ پیا ہے۔ ہم عالم بعد میں بنے، ہمارے باپ نے تبلیغ کا دودھ پیا تھا، ہماری ماں نے تبلیغ کا دودھ پیا تھا، اسی دودھ کا ہم حق ادا کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہم تبلیغ کے وفادار ہیں، تبلیغ کے سپاہی ہیں۔ آپ سے واسطہ، آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ جماعتوں میں جاؤ، مسجدات جماعت میں بیٹھو، روزانہ کی ملاقاتیں کرو، اور مسجد اور گھر کی تعلیم کا اہتمام، ہفتے کے 2 گشت، مہینے کے 3 دن، سالانہ چلہ اپنی مستورات کو سہ روزہ جماعتوں میں لے کر جاؤ۔ مرکز کی حاضری اور شورائی نظام کے ساتھ حق پرستی کے ساتھ چلو۔ یہ بھی نظریات اور عقائد کے اختلاف کے چکر کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ اپنے عقیدے کو اور نظریات کو علماء کے تابع کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ جس سمت کی طرف علماء آپ کو لے جائیں گے اس سمت کی طرف جانے کی کوشش کرو۔ خلیفہ خلیل راجہ نور، ثاقب یونس بیپاری، نہال نذیر ملا، صابر رمضان ماڑلی، عادل رفیق نداب، ظہیر عبداللطیف نداب، عظیم غلام مقادم، کیف بندہ نواز ترکاوس، ریحان شکیل بیپاری، آصف ابراہیم سبساگر، سبحان شکیل۔ ایک ایک آیا پڑھوں گا میں، درج بدرج چڑھوں گا میں، منزل میری وہی۔ بھائی ایک دیر دعا ہوگی ذرا بچوں کے، کتنے معصوم بچوں کے ذہنوں میں ارتداد کھول کے ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اے ارتداد کی فضا پوری دنیا میں قائم ہو چکی ہے، خصوصاً ملک ہند کے اندر اللہ جگہ جگہ پہ مرتد بنانے کی سازش ہو رہی ہے۔ اللہ ان شریروں کی سازشوں کو ناکام کر دیجئے، علماء کی محنت کو کامیاب کر دیجئے۔ یہ مکاتب، مدارس، تبلیغ اور دعوت اور جمعیت کی طرف سے جتنے بھی اصلاحی پروگرام ہو رہے ہیں ان کے ذریعے سے عقائد کو مضبوط کرنے کی اللہ نے تحریک چلانے کی توفیق عطا فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ مدعیان نبوت جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے جال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سحر سے ہماری حفاظت فرما۔ کتنے مسلمانوں کو سحر کے ذریعے سے مرتد بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، کتنی لڑکیوں کو جادو اور ٹونے کے ذریعے سے اسلام سے خارج کرنے کی ناپاک حملے ہو رہے ہیں۔ اللہ ہماری بچیوں کے اوپر، اللہ ہماری بچیوں کو 100 صلات کا پابند بنائیے۔ اے اللہ قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھ کر منزل وغیرہ پڑھ کے گھروں سے جانے والا بنائیے تاکہ شیطانوں کے حملے نہ ہو سکے۔ اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما۔ جتنے مستورات، جتنے مرد اور بچے اس پروگرام میں ہیں سب کے آنے کو قبول فرما، سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، سب کے سننے کو قبول فرما، سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کے جو جائز مقاصد ہیں کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کے گھروں میں جو مسائل ہیں، اللہ کوئی بیوی شوہر سے پریشان، کوئی شوہر بیوی سے پریشان، کوئی ساس بہو سے پریشان، کوئی بہو ساس سے پریشان، کوئی نند بھاوت سے پریشان، کوئی بھاوت نند سے پریشان ہے، اللہ ان سب کے اندر صلح پیدا کر دیجئے، محبت پیدا کر دیجئے، الفت پیدا کر دیجئے، گھروں کو جنت کا باغ بنائیے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں جوانوں میں انہیں روزی کا انتظام کر دیجئے، جو اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دیجئے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کامل عطا فرمائیے، جن کے خاندان میں جو بیمار ہیں انہیں صحت و
تندرستی عطا فرمائیے اللہ جو ملزم اللہ جو گرفتار ہو کر اللہ بے گناہ معصوم قیدی جیلوں کی سلاخوں میں انہیں رہائی عطا فرما اللہ جتنے بھی مقدمات جمعیت لڑ رہی ہے مسلم پرسن اللہ سے لڑے جا رہے ہیں اللہ مسلمان تنظیمیں لڑ رہی ہیں ان تمام مقدمات میں بھرپور کامیابی عطا فرما بھرپور کامیابی عطا فرما آج کے اس اجلاس میں اے اللہ اس الفلاح کمیٹی نے ذمہ داروں نے یہاں کے جوانوں نے جو محنت کی ہے اور اساتذہ تینوں اساتذہ نے اس گلشن کو جو آباد کیا ہے اللہ قابل تحسین ہے قابل تعریف ہے واقعتاً اللہ اس جلسے کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا اللہ باغ باغ ہو گیا انتظامات میں بھی بڑا پیسہ لگا ہوگا اللہ جنہوں نے پیسہ لگایا ہے ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرما سارے منتظمین کو قبول فرما اساتذہ کے خدمات کو قبول فرما ان معصوم بچوں کے جذبات کو دیکھ کر اللہ ڈنکی کی چوٹ اللہ تخت پہ آ کر اب آپ کی ضمیر کو جو ادا کر رہے تھے ان کی جذبات کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی محمد بن قاسم کھڑا ہم کو پکار رہا ہے اللہ کوئی پکار رہا ہے کوئی شیر مسور کھڑا ہمیں پکار رہا ہے اللہ ان بچوں کے جذبات کو قبول کر کے مستقبل کا ان کو روشن بنائیے مستقبل ان کا روشن بنائیے کریمہ کا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرمائیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بقیہ بچوں کے نام حضرات کے سامنے بچوں کو پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بہترین بدلہ عطا فرمائے یہاں کے الفلاح کے ذمہ داروں کو اسی طریقے پر تمام رامپور کے ٹھیک ہے بچے اپنا بالفور اذان ہوگی اور کھانے کا نظام یہی ہے اذان کے بعد جماعت بالفور کھڑی ہو جائے گی پھر اس کے بعد نماز کے